अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, FM थिंक टैंक के साथ मैं हूं उस्मान अंसारी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। इस सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सीनियर तर्जियाकार, कालम निगार, दानिश्वर जनाब इदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज साहब, आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बिल पास हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहा गया, उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में ही समाअत थी। हुकूमत वक़्त ने दरख्वास्त की कि इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फुल कोर्ट बनाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो एक जुमले की इस्लाह कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई एक्ट नहीं बनाया गया। आपने सवाल में फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्ट बनाया गया है उसकी समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्ट नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सुमोटो एक्शन लेने का। जी, सुमोटो एक्शन लेने का जो इख्तियार है उसको एक प्रोसीजर के जरिए एक बिल लाया जा रहा है, उसको पास किया गया, पार्लियामेंट ने पास किया, पहले हमारी कौमी असम्बली ने, फिर सेनेट ने, फिर सदर पाकिस्तान के पास भेजा। सदर पाकिस्तान ने दस्तखत करने से इनकार किया, जी, वापस भिजवा दिया। फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास और उसमें पास हो गया। जी, तो वो एक एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, एक चीफ जस्टिस के सुमोटो के खिलाफ उसका इख्तियार जो है उसकी वजाहत नई सिरे से की गई है। अच्छा, आप देखिए डिक्टेटरशिप क्या होती है। हम कहते हैं कि जब आपने पाकिस्तान का आइन बनाया, यहाँ पे जमहूरियत हमारे पाकिस्तान में लागू है, जमहूरी निज़ाम है, नाफिज है यहाँ पे, और जमहूरियत के उस निज़ाम के तहत यहाँ सदारती और पार्लिमानी निज़ाम भी वक्त है। जी, तमाम सूबे अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, कौमी असम्बलियों के लिए भी और सूबाई असम्बलियों के लिए भी। जी, तो वहाँ से जो नुमाइंदे मुंतखब होकर जाएंगे, जो कौमी असम्बली के लिए मुंतखब होंगे, वो जाके वफाक में हुकूमत बनाएंगे, और जो सूबे से मुंतखब वो सूबे के लिए हुकूमत बनाएंगे, और वो सारे फिर मिल के सदर पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे। यही है, और वही सेनेट के लिए लोगों को चुनेंगे। ये है। अच्छा, जब डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं कि कोई एक पैराशूटर आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मोस्टली वो जो है वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट से हैं। अच्छा, जब वो आ जाते हैं, वो एक पैराशूटर आता है, वो आके इक़्तिदार पे बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं ही पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करूंगा। तो हम उसे कहते हैं ये डिक्टेटर है, ये फर्द वाह जो फैसले नहीं कर सकता। आइन ये कहता है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम, पहले जिनको 22 करोड़, अब 24 करोड़ आवाम जो है उन्होंने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, वो फैसला करें असेंबली में बैठ के। जो वो फैसला करेंगे वो पूरी पाकिस्तानी कौम का फैसला होगा। जी, तो जो फर्द वाहद आया वो पाकिस्तानी आवाम का नुमाइंदा ही नहीं है, तो उसे पाकिस्तान के अवाम की ताईद हासिल नहीं है। तो जो अकेला बंदा फैसले करेगा वो क्या है? डिक्टेटरशिप। इसी को कहते हैं ना, डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन हमारे पाकिस्तान में तो यही है ना। जी, बिल्कुल ऐसे। कि भाई जो फर्द वाहद फैसले करेगा कहीं भी पे बैठ के, वो पाकिस्तान के अवाम के फैसले नहीं है, वो एक डिक्टेटर के, एक आमिर के फैसले हैं। जी, तो उनको कौम मुस्तरद करती है। ये है डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन इन पाकिस्तान। अदलिया में फर्द वाहद अगर ये फैसला कर देता है कि मैंने इस पे एक्शन लेना है और ये लोग बैठ के उस पर फैसला करेंगे, और फिर उस फैसले को कोई चैलेंज नहीं है, वो किसी अदालत में रिव्यू के लिए नहीं जा सकता। अदालत का ये जो एक जो बनाया हुआ है खौल, उस पे एक प्रोसीजर बनाया गया कि भाई अदालत के बाकी जो जजेस हैं वो भी उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। चीफ चुना जाता है सिर्फ इसलिए कि जाहिर है आप जब टीम बनाते हो तो एक अमीर तो, एक कप्तान तो मुंतखब करना है ना। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून की तशरीह करने वाला, इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, तो वहां तो अमीर चुनना है, चीफ जस्टिस तो है इसके लिए। तो चीफ जस्टिस अकेले के पास ये जो इख्तियार है, इस वक्त की हुकूमत ने बेशक बामरे मजबूरी समझा। जब मतलब यूं समझे ना कि जब अपने पे आ गई इन पे, जब इनके अपने पहुंच चलने लगे तो इन्हें समझ आई पहले आपने कानून क्यों बनाया था, इसी पार्लियामेंट ने बनाया था ना। खैर, जब भी समझ देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कहा कि ये भी डिक्टेटरशिप है कि कोई फर्द वाहद किसी इदारे में बैठ के अकेला फैसला करे और फिर उसके जो नताइज चैलेंज भी ना कर सके आपके, और उसके नताइज पूरी कौम को भुगतने पड़े। तो रिव्यू में भी ना जा सके, पूरी कौम उसके नताइज को भुगते। तो वो उस बिल पे बनाया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुशावरत से ये करेंगे, उनका इख्तियार उनसे छीना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। दूसरा, एक जो कानून है उसकी जो है असर नौ समझ लीजिए कि उसकी तशरीह ये किया गया है। अच्छा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। इस बात को चीफ जस्टिस साहब भी समझते हैं, और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इसकी हेयरिंग कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि ये कानून जो है मावराए अक्ल नहीं है, मावराए कानून नहीं है, मावराए दस्तूर नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं कि वो बेहतरीन कानून है। लेकिन अब सुनिए ना जरा,
آپ کو پتہ ہے نا جناب جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب یہ ریٹائر ہونے کے قریب ہیں. اب 3 ہفتوں کے لیے آپ نے بتایا کہ اس کی جو ہیئرنگ ہے اس کی جو وہ ملتوی کر دی 3 ہفتوں کے لیے. 3 ہفتوں کے بعد گرمی کی موسم گرما کی تعطیلات جن کا چیف جسٹس صاحب نے اعلان فرما دیا وہ شروع ہو جائیں گی. جب وہ تعطیلات ختم ہوں گی تو چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ آ جائے گی. تو چیف جسٹس آف پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ سب سے پہلے حکم امتناعی دیا ہے, اس پہ اسٹے چل رہا ہے کہ اس آئین پہ اس آرٹیکل پہ یہ تعطل کا شکار ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو چیف جسٹس صاحب کے پاس اس وقت تک سموٹو ایکشن لینے کا اختیار موجود ہے. عمر عطا بندیال صاحب بہت سیانے بندے ہیں, اس آئین کو معطل بھی نہیں کرنا چاہتے, ختم بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا یہ حق ہے قانون سازی کرنا, وہ نہیں کسی قسم کی بھی قانون سازی کر سکتے. وہ سموٹو کو سرے سے ختم کر سکتے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سموٹو ایکشن لیں. اچھا انہوں نے ختم نہیں کیا اس کو, تو اختیار نہیں چھینا. اگر اختیار چھینتے تو پوری قوم کے ذہن میں کرائٹیریا بڑھایا کہ اس میں 1 یا 2 ججز کو ایڈ کیا جائے, مطلب ایک جو بھی طریقہ بنایا. اچھا جسٹس صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ قرین عقل بھی ہے, قرین قیاس بھی ہے, قرین آئین بھی ہے, تو اس کو, اور دوسرا پارلیمنٹ کا اختیار ہے, آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, کیسے اس پہ قدغن لگا سکتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو ری رائٹ کریں, اب اپنے سے بنا لیں. وہ کہیں گے نہیں پارلیمنٹ نے جو بھی بنایا وہ غلط ہے, ہم بنائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے پارلیمنٹ کو بھی جس نے بھی قانون بنایا 1973 کا, بہت سارے لوگ تھے, کتنے سیانے لوگ تھے وہ, انہوں نے اگر ڈکٹیٹر کو اپنے ہاتھ میں سب کچھ, چیف ایگزیکٹو کو ڈکٹیٹر نہیں بننے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے پابند ہے, وہ اپنی کابینہ کے بھی اور پوری پارلیمنٹ کے پابند ہیں. صدر پاکستان کو آمر نہیں بننے دیا, اس کو بھی آمریت بخش 1973 کے آئین, آمریت نہیں بخشی اسے بھی. اسی طرح 1973 کے آئین کے تحت آپ کسی چیف جسٹس آف پاکستان کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو یا کسی کو, آپ اسے ڈکٹیٹر, وزیر اعظم کو سارے مکمل اختیارات نہیں دیے سارے کابینہ کے, تو پھر آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو, تو آئین میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سکم تھا, ایک ابہام تھا, اسے دور کرنے کی کوشش کی ہے پارلیمنٹ نے, اور دیر آئے درست آئے والی بات ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی اس بات کو سمجھتے ہیں, اس لیے انہوں نے بہت جو کہتے ہیں نا کہ اس پہ انہوں نے فل کوڈ بھی نہیں بنایا. اور جو جسٹس عائشہ ملک ہے انہوں نے بڑا خوبصورت آج کہا, انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل کو, انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے تاکہ ججوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, انہیں بھی اس بات کا ادراک ہے, اور آج اس کا اظہار ہو گیا, سپریم کورٹ کی سماعت کے درمیان ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ اس پہ اب فل کورٹ نہ بنایا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ فیصلہ کہ اسے لنگر آن کر دیا جائے, ہر چند کے حکومت کو اس کا نقصان ہے کہ فوری طور پر سموٹو ایکشن جو ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ رہتا ہے. لیکن دیکھیے نا بہت ساری چیزیں بڑی کلیئر ہوئی. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کی, اس کے بعد موسم گرما کی تعطیلات شروع ہو جائیں گی, اس کی سمر ویکیشنز ہیں, ججز چھٹیوں پہ چلے جائیں گے. اب وہاں پہ یہ جو پروسیس ہوگا نا اس کی سماعت نہیں پھر ہو سکے گی. وہاں پہ ایمرجنسی کیسز جو ہیں ان کی نوعیت کے, کوئی جو جج صاحب بیٹھیں گے وہ ان کی صرف سماعت کریں گے, جو فوری طور پر ریلیف دینے والی چیزیں ہوں گی. اچھا ایسے بینچ نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 3 ہفتوں کے لیے نہیں, یوں سمجھ لیجیے کوئی 2.5-3 مہینے کے لیے, اکتوبر نومبر تک جب تک یہ چیف جسٹس صاحب یہ ملتوی ہو گیا. سمجھ لیں مطلب اس کی میں تشریح کر رہا ہوں اور اپنی عقل کے مطابق کر رہا ہوں, یہ کہیں لکھا ہوا نہیں آیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی, آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں, تجزیہ دے رہا ہوں. اچھا 3 ہفتوں کے بعد جب اس کی سماعت کریں گے تو ظاہر ہے اگر چھٹیوں میں کچھ دن باقی ہوئے تو چیف جسٹس صاحب ممکن ہے تب تک پھر اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے پھر اس کو اگلی تاریخ ڈال دیں, اس کی سماعت جو ہے پھر ملتوی کر دیں. اچھا گرمی کی چھٹی شروع ہو جائیں گی, اور اس کے بعد جب چیف جسٹس آف پاکستان چلے جائیں گے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے یہ میرے ہاتھ میں رہے. جب اگلے چیف جسٹس آف پاکستان آئیں تو تب بے شک عدلیہ کے یہ ہاتھ کاٹ دیں, یا جو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پھر جو بھی ہو, مطلب اگر جسٹس فائز عیسیٰ قاضی آتے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام جانے کہ انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ ہونے دینا ہے کہ نہیں ہونے دینا. بارگاہ جتنی دیر میں ہوں میں تو اس موٹو کو انجوائے کروں, یہ ہے ان کی پلاننگ جو میری سمجھ میں آئی ہے. اچھا ناصر, وزیر اعظم پاکستان اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں. بیسک تو وہ یہاں سے گئے تھے جو پرنس چارلس سوم ہے اس کی تاج پوشی کی تقریب کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پارٹی کے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کے ساتھ ان کی بے شمار وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوں گی اور بہت سارے وہاں پہ فیصلے بھی ہوں گے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو وہ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب جس بات پہ بضد ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں, کوئی ایسی وہاں پہ کھچڑی پک رہی ہے؟ اگر وہ نہیں پک رہی الیکشن کے حوالے سے تو پھر وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کی یا حکومت کے کون سے ایسے نئے فیصلے سامنے آنے والے ہیں
جو ملکی مفاد میں بہتر ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب شہباز شریف یہاں سے گئے ہیں تبھی ان کے ایجنڈے میں یہ شامل تھا کہ وہ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. یہ ایجنڈے میں طے تھا. یہ کوئی اچانک سے ملاقاتیں نہیں ہوئی. پھر وہ گزشتہ روز پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں جو اپنے بھتیجے کے آفس میں, وہاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. سرکاری پروٹوکول تھا, ظاہر ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے گئے ہیں, تو پرائم منسٹر کے ساتھ جو تمام ممالک کے جو سربراہان گئے ہیں, چیف ایگزیکٹوز گئے ہیں, صدور گئے ہیں, ان کو انہوں نے وہ پروٹوکول دیا ہوا ہے برطانیہ نے. تو میاں شہباز شریف صاحب بھی ظاہر ہے کہ جو 2 دن کا 3 دن کا ان کا وہاں کا دورہ ہے وہ سرکاری پروٹوکول ان کے ساتھ رہے گا. تو کل وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ سرکاری اعزاز کے ساتھ اپنے بھتیجے حسن نواز غالباً یا حسین نواز کے آفس میں جب گئے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب کے بیٹے نواز شریف صاحب کے بیٹے, تو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں, وزیر اعظم کی حیثیت سے گئے ہیں, اور انہوں نے وہاں ایک طویل ملاقات کل بھی کی ہے. اور جب سے گئے ہیں زیادہ وقت ان کا میاں صاحب کے ساتھ گزرا ہے. جو آپ نے فرمایا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چونکہ وہ ڈسے ہوئے ہیں اور وطن سے دور ہیں, اور آج تو وہ خبریں جو ہیں, یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس کے بعد وہ سمجھ رہے ہیں مسلم لیگ کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو میرٹ پہ نہیں ہٹایا گیا, ان کو اقامے کی بنیاد پر ہٹایا گیا. اس وقت قوم نے ہضم کر لیا تھا کہ یار یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک جو ہیئرنگ تھی وہ تو ہو رہی تھی ان کی کرپشن کے خلاف, منی ٹریل کے خلاف ہو رہی تھی, ان کے ناجائز اثاثہ جات کے خلاف ہو رہی تھی, لیکن اس میں انہیں سزا نہیں دی گئی. سزا دی گئی ان کو ایک اقامے کی بنیاد پر. تو تب لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور اس پہ شکرانے کے بھی نفل ادا کیا کہ میاں صاحب کو کرپشن کی بنیاد پر نہیں سزا دی گئی. خیر جو بھی ہوا, میاں نواز شریف صاحب ملک سے چلے گئے, جو بھی ہوا بیماری کا بہانہ بنا کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ ہم مطلب 20 مرتبہ اس پہ بات کر چکے ہیں. اب مسلم لیگ نون میں یہ بات, یہ احساس جڑیں پکڑ چکا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. ہمارے قائد کو مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی سازش تھی, کیونکہ نواز شریف یہ تو بہت سی آڈیو لیکس نے اس بات کو ثابت کر دیا. چلیں وہ ثابت کیا یا نہیں کیا یہ میرا ایجنڈا نہیں ہے. بہرکیف اب مسلم لیگ نون کے اندر یہ احساس جو ہے وہ جڑیں پکڑ چکا ہے, بلکہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. تو میاں صاحب کے اندر اگریشن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے. عمران خان نے, سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب نے اور باقی لوگوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مل کے, اب وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کو بھی ٹھکانے لگانا ہے, ان سے بدلہ لینا ہے. اور سب سے بڑا بدلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں پاکستان واپس پہنچوں, اور ہر صورت ہم نے عمران خان کو اقتدار سے روکنا ہے. یہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے. جو کھچڑی پک رہی جسے آپ کھچڑی کہہ رہے ہیں, یہ پلاننگ ہے ان کی. آپ اسے پلاننگ کہہ لیتے تو زیادہ بہتر لفظ ہوتا. یہ جو آپ نے لفظ کھچڑی استعمال کیا ہے, یہ یا تو زبان کے ذائقے کے لیے یا پھر شاید آپ نے ترجمانی کی ہے پی ٹی آئی والوں کی. نہیں, میں ایک روایتی جملہ بولا. اچھا میاں صاحب, اب وہاں جو پلاننگ ہو رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب کا موقع بڑا واضح ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی صورت بھی یہ موجودہ اسمبلیاں جو ہیں ایک دن پہلے بھی اپنا اختیار نہیں چھوڑیں گی. ان کو جو حق حکمرانی دیا گیا ہے یا حق خدمت دیا گیا ہے, جو بھی آپ اسے کہیں, وہ ہے اگست تک. تو میاں نواز شریف صاحب اس بات پہ مزید ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں, آپ نے اپنا جو آپ کو عوام نے حق دیا ہے وہ اپنے حق کسی صورت بھی سرنڈر نہیں کرنا, کسی ادارے کے سامنے بھی, کسی کے کہنے پر. ایک بات تو یہ طے شدہ ہے, اور اسی پر انہوں نے, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا اگر اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس طرح سے جائے گی عوام میں, کس طرح سے جا کے وہ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ جی اچھا, اس کے لیے یہ ہے پلاننگ. اس کو پلاننگ کہیں نا, وہ تو کھچڑی نہیں ہے. اچھا, وہ پلاننگ ہے کہ ہم نے عوام کے پاس کیسے جانا ہے. بجٹ آ رہا ہے پاکستان کا, ہمارا جو وفاقی بجٹ ہے, اس میں انہوں نے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, کل کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ عوام کو ریلیف دینا ہے. نواز شریف صاحب جو سعودیہ کا دورہ کر کے آئے ہوں, عمرہ بھی کیا اور دورہ بھی کیا, وہاں جو انہوں نے ترلا کیا نا سعودی حکمرانوں سے, وہ 2 طرح کا تھا. ایک تو انہیں کہا آئی ایم ایف نے کہ آپ ہمیں ریٹرن گارنٹی دیں پاکستان کے عوام کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, کہ اب پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرے گا, انہیں توڑے گا نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے توڑ دیے تھے. ایک تو یہ شورٹی مانگی گئی, چائنا نے بھی دی ہے اور عرب ممالک نے, 3 ملکوں سے انہوں نے مانگی, تینوں ممالک میاں نواز شریف صاحب گئے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب تک آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کے اپنے خزانے میں, آپ کے زر مبادلہ میں اتنے ڈالر نہیں ہوں گے, اتنے ارب ڈالر, اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو وہ پاکستان کے پاس نہیں تھے, وہ دوست ممالک سے لیے گئے ہیں, مطلوبات پورا کر لیا,
اچھا اس کے لیے بھی نواز شریف صاحب کو جانا پڑا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں بیٹھ کے لندن میں یہ پلان طے کیا گیا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیسے کرنا ہے, دوسرا پاکستانی عوام کو کون سا ایسا ریلیف دینا ہے. یہ آخری بجٹ ہے مسلم لیگ کا, اور وہ اسے اپنی پارٹی کا یا اپنی زندگی کا بالکل آخری بجٹ نہیں بنانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا بجٹ دیں کہ ہم عوام کے پاس جانے کے قابل رہیں. تو اس بجٹ میں مسلم لیگ نون بہت. اچھا ناز صاحب, یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آئی ایم ایف نے جو شیڈول جاری کر دیا ہے 17 مئی تک اپنی ملاقاتوں کا, اس میں کہیں بھی پاکستان سر فہرست نہیں ہے. پاکستان بلکہ فہرست میں شامل ہی نہیں ہے, اس لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے. اگر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مذاکرات نہیں ہوتے اور وہ بحالی کی طرف نہیں جاتے تو کیا یہ بجٹ پیش کر سکیں گے؟ اور اگر یہ بجٹ پیش کرتے ہیں تو کیا وہ بجٹ عوام دوست ہوگا؟ اب بجٹ تو ہر صورت انہیں پیش کرنا پڑے گا نا, بجٹ تو ہر صورت پیش کریں گے اور وہ منظور بھی ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے آج اور کل کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مجبور ہے, پابند ہے. یہ ایک بہت اہم شخص کی حکومتی وزیر جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان مجبور ہے کہ آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بجٹ پیش کرے اور اسے منظور کروائے. آئی ایم ایف نے آپ کو کنڈیشنل سارا کر دیا نا, سارا کچھ وہ مشروط کر دیا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو بجٹ آپ کو دیں گے نا وہ عوام دوست نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی. اچھا وہ بجٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیش کریں, اس کے بعد ہم آپ سے مذاکرات کریں گے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ جو معاہدہ ہے اس کو فائنل کیا جائے گا. بہت بڑی پرابلم ہے. یہ چاہتے تھے کہ بجٹ سے پہلے ایسے ہو جائے, لیکن وہ ڈسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف والے بھی. آپ لوگوں کا مزاج پاکستانیوں کا, جو بھی حکومت آتی ہے وہ نیا ایجنڈا لے کے آتی ہے, نئے سرے سے بات طے کرنے چلی جاتی ہے, تو وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. وہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ پہلے پیش کریں جو ہم نے شرائط رکھ دی ہیں اس کے مطابق, اور وہ قطعی طور پر عوام دوست نہیں ہو سکتی. اس میں ظاہر ہے عصر نو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں عوام کو قربانی دینا پڑے گی. اگر ایسا بجٹ پیش کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابات میں جانے کے قابل نہیں رہے گی. تو یہ سچویشن ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ لندن میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کیسے قائل کیا جائے کہ آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھیں, ہمارے پرابلمس کو سمجھیں. اس میں یہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا حکومت پاکستان تو چاہے گی اس وقت کی حکومت ہے, وہ اتحادیوں کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم 50% تنخواہیں بڑھا جائیں سرکاری ملازمین کی. آئی ایم ایف تو کبھی یہ نہیں ہونے دے گا. وہ کہے گا آپ کے پاس تو پہلے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں, آپ ہم سے قسطیں لیتے ہیں اور پاکستان کے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دیتے ہیں, تو کیسے اجازت دے دی جائے کہ آپ 50% تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کر دیں بجٹ میں. اچھا یہ چاہتے ہیں کہ پینشنرز کو 30% پینشنز بڑھا دی جائیں. اگر یہ بڑھا دیتے ہیں تو 6-7 مہینے سے فوجی ادارہ مطلب پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے ہماری فوج کا, اس کی تنخواہیں جو ہیں چھوٹے ملازمین کی وہ 6-7 ماہ سے رکی ہوئی ہیں, وہ نہیں دی جا رہی. تو یہ ساری صورتحال کو آئی ایم ایف ہم سے زیادہ باریک بینی سے دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر انہوں نے تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا, پینشنز میں اتنا اضافہ کر دیا, لوگوں کو ریلیف دے دیا, تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو ہمارے گلے پڑ جائیں گے. تو وہ جو بجٹ آپ کو دینا چاہتے ہیں, بجٹ تو وہی آئے گا جو آئی ایم ایف چاہے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ آخری جو کڑا ہے, آخری جو بیریئر ہے وہ ہے بجٹ, اس کو بھی کراس کریں گے تو ہم ان کو ریلیف دیں گے. تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے, یہ بہت مشکل ہے. یہ ہے حکومت وقت کے امتحان کا وقت. ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے عالمی سطح پر کس قدر اپنے تعلقات اچھے کیے ہیں, کون کون ان کی مدد کر سکتا ہے اور آئی ایم ایف کو کیسے یہ قائل کر سکتے ہیں. ان کی قابلیت کا بھی امتحان ہے. بار بار جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب آپ تو اسپیشل طیارے کے ذریعے لائے تھے نا وزیر خزانہ کو اسحاق ڈار صاحب کو, آپ نے کہا تھا جب وہ آئیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک مفرور کو, ایک قیدی کو, یا جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا جناب آپ ایک قیدی کو لے کے آئے تھے, آپ ایک مفرور مجرم کو لے کے آئے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے تو ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. ہوا تو نہیں ہے, تو آپ کر کے دکھائیں. تو یہ اسحاق ڈار پر بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی. اگر یہاں پہ ہوتے حفیظ شیخ جن کو روکا بزور طاقت جناب آصف علی زرداری صاحب نے, ان کو ہرا ہی دیا سینٹ کے الیکشن میں, یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بندہ بجٹ پیش نہیں کر رہا لیکن بجٹ وہی ہوگا جو ہم دیں گے آپ کو. تو یہ مشکل صورتحال ہے. اس ہفتے میں انہوں نے اپنی شرائط جو تھیں پرپوزلز بجٹ کی وہ آئی ایم ایف کو بھجوا دی ہیں. آئی ایم ایف ان کا جائزہ لے رہا ہے, اسی لیے پاکستان کو انہوں نے اسکیجول میں نہیں رکھا, اپنے شیڈول میں نہیں رکھا, اس میں کہیں بھی پاکستان نہیں ہے. ان کے ماہرین جائزہ لے رہے ہیں, پھر وہ اپنی پرپوزلز دیں گے اور حکم نامے دیں گے. اس کو پرپوزل نہیں کہا جاتا, پرپوزلز تو ہم نے دی ہیں. جب آپ ان کو مان لیں گے اور بجٹ پیش ہو جائے گا. اب بجٹ پیش ہونے میں دن کتنے رہ گئے ہیں؟ یوں سمجھیے کہ 4-5 جون کو انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے, تو سمجھ لیجیے کہ ان کے پاس 20 سے 25 دن ہے. 20-25 دن بھی وہ اسی ورکنگ میں خرچ ہو جانے ہیں. تو اس میں جو مذاکرات ہیں نا, یہ مطلب ایک تو ہوتے ہیں نا انڈور مذاکرات, ایک آؤٹ ڈور ہوتے ہیں. تو آپ جو بھی ان کو نام دیں, پس پردہ جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں. انہوں نے اپنی پرپوزلز بھیج دیے, انہوں نے سب کچھ اپنی ترلے منتیں کر کے اپنے سفارشیوں کے سورسز استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو 20 دن ہیں
یہ 20 دن بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے نا، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ MQ والے ہوں، وہ سراج الحق صاحب ہوں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں، اس صورتحال کو آپ نے سمجھنا ہے. اچھا، بہت سارے لوگ سعد رضوی صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب وہ آگ کیوں نہیں لگا دیتے، وہ باہر کیوں نہیں نکل رہے، وہ پیٹرول بم گرا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. تو جن لوگوں نے، میں نے بار بار اپنے پروگرامز میں کہا تھا، اور اب تک کسی نے بھی اس لیول کا پروگرام نہیں کیا جو میں نے کہا تھا. میں نے کہا تھا سعد رضوی صاحب جب جیل میں تھے تو 3 ملاقاتیں تو جیل میں ہوئی تھیں، یا 2 ملاقاتیں، 2 ملاقاتیں ان کی تو میرے پاس مکمل 2 ملاقاتیں ہوئی تھی، اور 2 دفعہ انہیں جیل سے باہر لے جا کے کہیں کینٹ والی سائڈ پہ کسی سے ملوایا گیا، کوئی بڑی شخصیت کے ساتھ. وہاں انہیں سمجھایا گیا تھا کہ ہم آپ کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، آپ ایک دہشت گرد تنظیم نہ بنے. پتہ نہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا جناب شیر رشید احمد صاحب. یہ ہو تو ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کو جو گارنٹیز دی گئی تھی کہ آپ کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک ہے، تو آپ کو پتہ نا اسٹیبلشمنٹ اپنے ہاتھ میں بھی کچھ مورے رکھنا چاہتی ہے، 5-5 7-7 10-10 سیٹوں والے. تو ان میں سے ایک انہوں نے یہ بھی گھوڑا تیار کر لیا ہے تحریک لبیک کا. تو سعد رضوی صاحب کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ آ کے ایڈونچر نہیں کرنا، حکومت وقت کو ٹف ٹائم نہیں دینا، انہیں تھوڑا سا ریلیف دیں تاکہ یہ بجٹ پیش کر لیں، بجٹ کے بعد آپ کیجیے گا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز مطلب اپوزیشن کو نکال کے، وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں کہ پاکستان کا یہ جو موجودہ بجٹ ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر صورت اسے کامیاب کرنا ہے، عوام دوست بنانا ہے. سارے اسٹیک ہولڈر ایک جگہ پہ ہیں، عمران خان صاحب نہیں ہیں. عمران خان صاحب ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ عوام دوست بجٹ بن گیا تو یہ تو الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے، یہ عوام میں جانے کے قابل ہو جائیں گے، اور میں نے انہیں اس صورت کسی صورت بھی انہیں اس قابل نہیں ہونے دینا کہ یہ عوام کے ساتھ رجوع کر سکیں. یہ عمران خان صاحب کی پلاننگ ہے. شکریہ صاحب. ناظرین، آج کے FM تھنک ٹینک کا کنکلوژن یہی ہے کہ آنے والے چند دن پاکستان کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، اور ملک پاکستان کے حکمرانوں کو عوام دوست بجٹ پیش کرنے کی ہمت دے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.